So the first thing is let's define what is plagiarism. तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट कंसेप्ट दिया है वो चेम्बर्स डिक्शनरी से लिया है और according to this one who steal the thought or writing of others and gives them as out as his own कि किसी के थॉट्स को आइडियाज़ को या राइटिंग्स को या टेक्स्ट को ऐसे तरीके से आपने अडॉप्ट करना उसको चुराना उसको अडॉप्ट करना उसको प्रेजेंट करना कि जैसे वो जो मटेरियल है वो आपका है किसी और का नहीं है तो जहाँ पे आप क्रेडिट खुद लेते हो तो ऐसी जो भी अटैम्प्ट है या एफर्ट है दिस वुड बी कमिंग अंडर प्लेजरिज्म उसके बाद द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच की डिफिनीशन है और ये काफ़ी इसमें ज़्यादा क्लॉजेस आ रहे हैं तो लेट्स सी ऑल दीज क्लॉजेस which accounts for plagiarism. So according to the Greenwich University definition, plagiarism is using published work without referencing. So this is very simple that if you are not giving reference and you are using the work of other without citing them, तो ये plagiarism में आएगा और ये वो जो the most common definition है जो कि हम अक्सर क्लास में लेते हैं या रिसर्च पेपर में लेते हैं लेकिन इसके अलावा भी प्लेजरिज्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे वहम गुमान में भी नहीं होती मतलब है कि वी डू जस्ट डू नॉट पे अटेंशन टू दैम तो उसमें अब देखिए बाकी भी चीज़ें आ रही हैं सो नंबर 2 है कॉपिंग कोर्स वर्क एसेज कि जिस तरह एसेज वगैरह होते हैं जो कि इवन अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं और आप उसको कॉपी कर रहे हो विदाउट रेफरेंसिंग दैम सो दिस वुड अगेन बी कॉल्ड प्लेजरिज्म फिर थर्ड है कोलैबोरेटिंग विद अदर पर्सन इन वर्क कि एक ऐसा किसी दूसरे से हेल्प लेना कि जहाँ पे यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इट इंडिविजुअली एंड यू टेक हेल्प फ्रॉम सम अदर पर्सन तो ज़ाहिरी बात है आप जो वर्क प्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें वो जो आइडियाज़ हैं या जो वर्ड हो सकते हैं वो आप दूसरे पर्सन को डिपिक्ट कर रहे हो उसको आप कोट कर रहे हो उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो तो लिहाजा ये भी प्लेजरिज्म में आएगा फिर फोर्थ है टेकिंग अनदर पर्सनस कंप्यूटर फाइल प्रोग्राम तो ज़ाहिर बात है ये तो बहुत ही सिंपल है कि इफ़ यू आर नॉट टेकिंग the software or you're just taking the text file from another person and just presenting it तो ये भी उसी सूरत में आएगा फिर 5 है submitting another person work as his own so simple है 6th है the use of unacknowledged material published on the web तो वेबसाइट से हमने कोई ऐसा मटेरियल जो कि मतलब विदाउट ऑथर है बट हम उसको ले रहे हैं उसको प्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम पब्लिश कर रहे हैं तो दिस वुड अगेन बी अमाउंट टू प्लेजरिज्म फिर 7th है परचेज ऑफ मॉडल असाइनमेंट फ्रॉम वट एवर सोर्स so we see that sometimes we buy we purchase material on payment and again this is not good और 8 है कॉपिंग another student result सो काम किसी और ने किया है आप उसके रिजल्ट को विदाउट साइटिंग आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो सो दिस वुड अगेन बी कमिंग अंडर द कंसेप्ट ऑफ प्लेजरिज्म और फिर 9th है falsifying results if you are manipulating results if you are just distorting the results so this means that something is not there and you are just hiding it from your own self तो ये भी उसकी एक डिग्री में आएगा अब यहाँ हम डिफरेंट इंस्टेंसेस डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे वी आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ प्लेजरिज्म तो सबसे जो सिंपलेस्ट है तो हम एक सोर्स लेते हैं और हम उसी से कॉपी कर लेते हैं एंड वी आर नॉट यूजिंग सम अदर सोर्स तो ये तो काफ़ी लेजीनेस है काफ़ी मतलब है कि देयर इज़ नो एफर्ट इन दिस यू जस्ट टेक वन रेलेवेंट सोर्स और आप सारा वहीं से कॉपी कर रहे हो और अमूमन ऐसा ही होता है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं तो वो एक पर्टिकुलर बुक या एक पर्टिकुलर रिसोर्स से जितना भी मटेरियल है वो वहाँ से ले लेते हैं तो दिस वुड बी कॉल्ड कमिंग कॉपिंग फ्रॉम वन सोर्स यू आर यूजिंग ओनली वन सोर्स and this would amount to plagiarism and whether the source is published or unpublished मतलब वो published भी हो सकता है वो unpublished भी हो सकता है तो दोनों cases में सही नहीं है फिर second है where substantial copying takes place the words arrangement of material any ideas are those of source
not the student, and the work really answer the question set. تو بات وہی ہے کہ آپ ایک سورس لے رہے ہو تو اس میں جو بھی ورڈز ہیں تو آپ ظاہری بات ہے فریکوینٹلی وہاں سے ورڈز بھی کاپی کر رہے ہو. جو ارینجمنٹ آف مٹیریل ہے، جو ورڈز کی ارینجمنٹ ہے، وہ بھی آپ وہیں سے لے رہے ہو. پھر اس کے ساتھ آئیڈیاز بھی آپ اسی سنگل سورس سے لے رہے ہو. تو آپ جتنا بھی پریزنٹ کر رہے ہو تو وہ چونکہ آپ کا نہیں ہے، اور آپ اس کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہو. کہ جس طرح آپ اس میں آپ کا اپنا ایک ان پٹ ہوتا ہے، آپ کی اپنی کریٹیکل ایویلیوشن ہوتی ہے، تو وہ آپ اس کو کہیں پہ یوز نہیں کر رہے ہو. اینڈ یو جسٹ یوزنگ ون ریسورس. سو دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے آف رائٹنگ ان academic field. اب آتا ہے کاپنگ فرام سیورل سورسز. اب اسٹوڈنٹ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ایک سورس کو یوز کرنا جسٹیفائڈ نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم چار پانچ آرٹیکلس، چار پانچ پیپرز یا چار پانچ ڈفرینٹ بکس کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ان چار پانچوں کو ملا کے اگر میں بنا دوں گا تو وہ پلیجرزم نہیں ہوگا. تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ جس طرح ایک ٹیکسٹ میں مینشن ہے کہ if a student obtain four sources of information، کہ آپ فور سورسز لے رہے ہو، مطلب لیٹ سپوز چار بکس ہیں یا چار آرٹیکلس ہیں، چار پیپرز ہیں یا چار ویب سائٹس ہیں، اور آپ یہ کہتے ہو کہ پہلے آپ ایک سورس سے ایک سینٹینس کاپی کرتے ہو، پھر آپ دوسرے سورس سے ایک سینٹینس کاپی کرتے ہو، پھر آپ سی سے ایک تھرڈ سورس سے ایک کانٹینٹ، ایک ورڈ یا ایک سینٹینس کاپی کرتے ہو، اور پھر آپ ڈی سے، اور پھر آپ ساروں کو ملا لیتے ہو، اور آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ پلیجرزم اب نہیں ہے کیونکہ آپ نے ڈفرینٹ سورسز یوز کر لیے ہیں. یو آر ناٹ یوزنگ ون سنگل سورس. تو اگین دس از ناٹ دا رائٹ وے، اینڈ this would be tried for academic dishonesty. So this again amounts to plagiarism. The structure and composition is the student's own, the words are not. کیونکہ اب یہاں پہ ٹھیک ہے اسٹرکچر آپ اس کو دے رہے ہو، ایک نیا اسٹرکچر آ رہا ہے کیونکہ آپ فور سورسز سے ڈفرینٹ سینٹینسز لے کے آپ ایک الگ سا پیراگراف بنا رہے ہو، اور کمپوزیشن بھی آپ کی ہے. تو یہ تو آپ کی اپنی ایفرٹ ہوئی، لیکن وہ جو ورڈز ہیں وہ تو آپ کے نہیں ہیں، کیونکہ آپ تو ڈائریکٹلی جو سینٹینسز ہے وہ کاپی کر رہے ہو. مطلب آپ اس پہ ایفرٹ نہیں کر رہے ہو، آپ ایگزیکٹلی سیم ٹو سیم ورڈس وہاں سے کاپی کر کے آپ لکھے جا رہے ہو، اور آپ اس کو ایک پیراگراف میں ڈال لیتے ہو، یا ایک پرٹیکولر پورا ایک ایسے لے لیتے ہو فرام ڈفرینٹ سورسز. سو دس اگین وڈ بی plagiarism because you are not using your own words, you are just copying the sentences. تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ وی یوز کوٹیشن مارکس وین ڈائریکٹلی سائٹنگ اے پرٹیکولر سورس. اگر آپ ڈفرینٹ سورسز لے رہے ہو اور آپ وہاں سے وہ سینٹینس کاپی کر رہے ہو تو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اس کو ایک اپنے طریقے سے اپنے ورڈز میں پیرافریز کرتے ہیں. اور اگر آپ ایسا کر بھی رہے ہو کہ آپ ڈائریکٹلی سینٹینسز وہاں سے کسی سورس سے لے رہے ہو، تو اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وی یوز کوٹیشن مارکس. کوٹیشن مارکس مینس کہ وی یوز انورٹڈ کامرس. لیکن اگر آپ نے اب چار لے لیے تو ظاہری بات ہے، مطلب کیسے آپ اس کو کر سکتے ہو کہ چار سینٹینسز ہیں، چاروں میں اپنے کوٹیشن مارکس لگائے ہوئے ہیں. تو آپ نے ایک الگ ترتیب سے اس کا ایک سیکوینس رکھنا ہے نا، کہ اس میں کنٹینیوٹی بھی ہو، اور ایسا پیراگراف کہ جس میں چار سینٹینسز ہو، چاروں کوٹیشن مارکس میں ہو، تو وہ کوئی اچھی پیس آف رائٹنگ نہیں ہے. دیٹس ناٹ اے گڈ پیس آف رائٹنگ. So whenever you are citing any source, remember if you're directly citing it, so we use quotation marks, which means کہ جب بھی میں کسی آرٹیکل میں، کسی بک میں کوٹیشن مارک دیکھتا ہوں تو وہاں سے ایک دم میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ یہ جو ورڈز ہیں یہ رائٹر کے نہیں ہیں، یا جو آتھر ہے اس کے نہیں ہیں. رادر جو آخر میں نام آئے گا جس کو وہ کوٹیشن مارکس کے بعد، ظاہری بات ہے شروع میں یا آخر میں یو ول رائٹ دا نیم آف دا آتھر جس نے وہ کوٹیشن کہے ہیں، تو آپ اس کا ریفرنس دو گے. تو ایٹ ونس آئی ووڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ جو سینٹینس ہے جو کوٹیشن مارکس کے اندر ہے، تو یہ اس پرٹیکولر آتھر نے سائٹ کیا ہے، یا وہاں سے اس نے وہاں سے یہ اس کا مین سورس وہاں پہ موجود ہے. اب اس میں ریممبر ہم نے ہر وقت یہ نہیں کوشش کرنی کہ ہم نے ڈائریکٹلی وہاں سے کوٹیشن مارکس ہی لینے ہیں، ڈائریکٹلی ہم لوگوں کے ورڈس لے رہے ہیں.
بلکہ اس کو بہت ہی منیمم رکھنا ہے. سو وی آلویز ٹرائی دیٹ وی شوڈ میک لیس یوز آف ڈائریکٹ سائٹ. وی شوڈ بی using our own words rather than taking the words of other people. حالانکہ آپ اس کو ریفرنس بھی کر رہے ہو، لیکن اس کیس میں اگر آپ سمجھتے ہو کہ جو پرٹیکولر آتھر ہے اس نے کافی اچھے ورڈ یوز کیے ہیں اور آپ ایسے ورڈ یوز کر نہیں سکتے ہو، تو یہ جس طرح پرٹیکولر ڈیفینیشنز میں ہوتا ہے کہ وی ٹیک دا ڈیفینیشن ایز اٹ از، تو اس کیس میں آپ نے کوٹیشن مارک کے اندر ڈال کے ساتھ میں ریفرنس دے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم سے کم کوٹیشن مارک یوز کریں، کم سے کم ہم ڈائریکٹلی کسی سورس کو سائٹ کریں. بلکہ میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں سب سے جتنا کم ہوں تو میں کسی اور کے ورڈز لیتا ہوں یا یوز کرتا ہوں. رادر بہت کم کرتا ہوں، مطلب بعد وقت پورے پیپر میں نے کسی ایک بھی کوٹیشن مارک نہیں لیا ہوتا، اور عموماً ایسے ہی کرتے ہیں. پھر نیکسٹ جو فارم ہے وہ ہے پیرافریزنگ اینڈ کلوژن. پیرافریزنگ از پٹنگ سم ون ایلس ویوز انٹو یور اون ورڈز وداؤٹ سائٹنگ. تو سم ٹائم ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم دوسروں کے ویوز کو اپنے ورڈز میں تو اس کو پیرافریز کر رہے ہیں، اپنے ورڈز میں اس کو دیکھ رہے ہیں، مطلب وی آر ناٹ یوزنگ دا ورڈز آف ادر، رادر وی آر ٹرانسفارمنگ دیٹ پرٹیکولر سینٹینس اینڈ آئیڈیاز انٹو آور اون ورڈز. لیکن اگر آپ نے اس کو سائٹ نہیں کیا تو اگین پلیجرزم ہے. پھر اس طرح کلوشن ہے. کلوشن موسٹلی ہماری کلاسز میں ہوتی ہیں، ہمارے پروجیکٹس میں ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلیجرزم نہیں ہے، حالانکہ دی آر سیریسلی ناٹ ڈوئنگ اٹ. تو یہ ہم اگزامپل لیتے ہیں گروپ پروجیکٹس میں. تو گروپ پروجیکٹس میں بچے آپس میں اکٹھے کام کرتے ہیں. تو جب وہ آپس میں کام کرتے ہیں تو اس میں ظاہری بات ایک شیئرنگ آف آئیڈیاز ہوتا ہے، ڈسکشنز وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ڈسکشن کے بعد جب وہ لکھتے ہیں تو وہ ایسا لکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی آئیڈیاز کو مینشن کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایسے کیسز میں آپ اس کو مینشن کر رہے ہو تو یہ پلیجرزم ہے، کیونکہ جو آئیڈیا آپ لکھ رہے ہیں وہ تو آپ کے فرینڈ کا آئیڈیا ہے جو کہ آپ نے تھرو ڈسکشن لرن کیا ہوا ہے. تو آپ کا جو فرینڈ ہے وہ بھی اپنے آرٹیکل میں اس کو لکھے گا، یا جو بھی اس کی اسائنمنٹ ہے اس میں وہ مینشن کرے گا، اور آپ بھی اپنی اسائنمنٹ میں اس کو مینشن کرو گے. تو ظاہری بات ہے کاپنگ مٹیریل آ رہا ہے. تو اس تو دس از بیسیکلی کالڈ collusion in research, and this is not the right way. تو اگر میں اس ٹیکسٹ کو پڑھ لوں ذرا، تو some group projects require to work together at the planning stage but then to submit individual assignment. کہ جس طرح آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جاتی ہے جو کہ گروپ پروجیکٹ ہوتا ہے، لیکن پھر ٹیچر کہتا ہے کہ جی آپ گروپ میں تو کام کر لو، لیکن پھر بعد میں آپ ساروں نے انڈیویجول اسائنمنٹ دینی ہے. تو ٹاپک ساروں کا ایک ہے لیکن ساروں نے اپنی انڈیویجول اسائنمنٹ دینی ہے. تو here the cooperation has to end at the point where you begin to compile your own individual submission, which must be your own work from this stage onwards. تو جہاں پہ آپ نے اپنی رائٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ اپنی ساری ڈسکشن وغیرہ ختم کر لو، اینڈ دین یو شوڈ سٹ سیپریٹلی اینڈ رائٹ اینڈ کمپلیٹ یور پروجیکٹ اور اسائنمنٹ. ادروائز اگر آپ سارے مل کے کرو گے تو ظاہری بات ہے اس میں وہ ٹرانسمیشن آف آئیڈیاز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ٹرانسفارمیشن اور ایکسچینج آف آئیڈیاز ہو رہے ہوتے ہیں، اینڈ یو آر جسٹ ٹیکنگ دا آئیڈیاز آف ادر پیپل اینڈ submitting it as your own, and therefore this would be amount to collusion. اس کے علاوہ allowing a fellow student to copy your work. تو یہ تو ہم عموماً کرتے رہتے ہیں کہ ہم ایک بندے نے اسائنمنٹ بنا دی ہے، تو اب ظاہری بات ہے اس کے دل میں ایک جذبہ ایمانی ہوتا ہے، جذبہ ایثار ہوتا ہے، تو اس نے اپنی اسائنمنٹ بالکل گروپ پہ چڑھا کے ساروں کو دے دینی ہے کہ جی یہ میں نے شیئر کر لیا ہے. تو بس سارے اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بھی بندہ اس کو کاپی کر لے تو وہ تو ظاہری بات ہے کاپنگ تو ہو گیا، چیٹنگ ہو گئی اس کو. تو دس از پلیجرزم. لیکن جس نے ڈال لی ہے جو کہ مدد کر رہا ہے تو وہ بھی پلیجرزم کے زمرے میں ہی آئے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جاننی ہے. تو اسی طرح جو نقل کر رہا ہے، جو کاپی کر رہا ہے، اور جو کاپی کروا رہا ہے، جو ہیلپ کر رہا ہے، جو اپنا شیئر کر رہا ہے، تو دونوں پہ سیم ہی پینلٹی لگے گی. جو بھی پینلٹی ہے فار پلیجرزم، ہم اس کو بعد میں کرتے ہیں کہ وٹ آر دا ڈفرنٹ کائنڈ آف پنشمنٹ فار پلیجرزم، بٹ بوتھ آف دیم وڈ بی سبجیکٹ ٹو دا سیم پنشمنٹ.
Now the question is how to avoid plagiarism. تو بہت آسان ہے، مطلب اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. مطلب میں تو حیران ہوں کہ آخر لوگ کیوں مطلب ہے کہ اتنا آسان کام نہیں کرتے. تو اگر آسان کام کر لیں تو اپنی بھی ڈیولپمنٹ ہو، اپنی بھی گروتھ ہو، اور ساتھ میں یو آلسو اوائڈ دس اکیڈیمک ڈس آنیسٹی. تو the first is that for direct citing use quotation mark with page number. تو پہلے بھی مینشن کر لیا کہ اگر آپ ڈائریکٹلی کوئی پیراگراف لے رہے ہو یا کوئی ایک اسٹیٹمنٹ لے رہے ہو، ایک سینٹینس ہے اور وہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، یو آر امپریسڈ کہ یہ کافی اچھے ورڈز ہیں جو آتھر نے یوز کیے ہیں، تو پھر آپ نے اس کو کوٹیشن مارک کے اندر ہی رکھنا ہے. اور جب آپ اس کوٹیشن مارک کے اندر اس کو رکھو گے تو پھر آخر میں یا شروع میں آپ نے اس آتھر کا جس کی وہ ورڈز ہیں وہ مینشن کرنے ہیں، اور ساتھ میں ایئر اس کا مینشن کرتے ہیں، اور ساتھ میں جس پیج پہ وہ آ رہا ہے. مطلب فار ایگزامپل ایک بک میں وہ جو آپ نے جو لیا ہے کوٹیشن مارک، تو وہ جس پیج پہ آ رہا ہے اس بک میں، تو آپ نے وہ پیج نمبر بھی مینشن کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو خیر وہ ایک ریفرنس اسٹائل ہے، تو پھر ہم بعد میں کریں گے کس طرح ہم ریفرنس لکھتے ہیں. But remember we put quotation marks and then we mention the author and then the page number with this, so this say matlab we save ourselves. پھر سیکنڈ ہے کہ ہم نے پیرافریز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پیرافریز یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ورڈز میں پٹ کرتے ہو، جو بھی ٹیکسٹ ہے آپ اس کو پڑھتے ہو، پھر آپ اس کو پیرافریز کرتے ہو، اور پیرافریز کر کے پھر آپ نے اس کے بعد دوبارہ اس جس آتھر کو آپ نے پیرافریز کیا ہے اس کا نام لکھنا ہے، اس کا ریفرنس دینا ہے. کیونکہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو ورڈز ہیں، ورڈز تو خیر نہیں ہے، وہ تو آپ نے پیرافریز کر لیے ہیں، جو آئیڈیاز ہیں تو وہ آئیڈیاز آپ کے نہیں ہیں بلکہ وہ اس آتھر کے ہیں جس کو آپ آخر میں مینشن کرو گے. تو ریمبر یو پیرافریز اینڈ یو آلسو گیو دا ریفرنس آف اور دا آتھر ریفرنس. تو دس سیوز دا پرپز. پھر تیسرا یہ کہ میک نوٹس. ٹھیک ہے، تو یہ میک نوٹس کیوں کہا گیا کہ مطلب جب آپ پیرافریز کرو گے تو پیرافریز کا بھی اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو بعد اسٹوڈنٹ ایسے سادے ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک پیراگراف لیتے ہیں نا، تو وہ پہلے سینٹینس کو پیرافریز کرتے ہیں، پھر دوسرے کو کرتے ہیں، پھر تیسرے کو کرتے ہیں، تو اس طرح وہ پورے پیراگراف کو پیرافریز کر دیتے ہیں. تو دس از ناٹ دا رائٹ وے، کیونکہ جب آپ اس طرح سینٹینس بائی سینٹینس اس کو آپ پیرافریز کر رہے ہو تو اس میں الٹیمیٹلی اور ایکسیڈنٹلی مطلب کسی بھی طریقے سے آپ اس آتھر کے ورڈز کو بھی کاپی کر رہے ہوتے ہو، اور یہ ہو رہا ہوتا ہے. مطلب ہے کہ یو آر کاپنگ دا ورڈز آف دا آتھر. مطلب آخر کتنا بچا سکتے ہو اپنے آپ کو. تو یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نوٹس بناتے ہو ایک تو آپ نے پورا پہلے پڑھ لینا ہوتا ہے. تو وین یو ریڈ اے پرٹیکولر ٹیکسٹ اور پرٹیکولر پیراگراف، تو پھر آپ اپنے ذہن میں سوچو اس کے اوپر کہ آپ نے اس میں کون سا آئیڈیا گین کیا ہے، تو وہ جو آئیڈیا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے. تو یہ آپ کا ایک بیسٹ فارم آف پیرافریز ہوگا. ٹھیک ہے، تو ریمبر ڈونٹ میک نوٹس وین یو ریڈ، رادر یو میک دا نوٹس آفٹر یو ریڈ. تو یہ بہت ضروری ہے. اور سائٹ آل دا سورسز یوزڈ. آپ نے جتنے بھی بکس پڑھی، جتنے بھی آرٹیکلز آپ نے پڑھ لیے، ساروں کو آپ نے ریفرنس دینا ہے، آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے. یہ جو ابھی اپیئر ہوا آپ کے اسکرین پہ، ریمبر دس از ون آف دا گرے ایریا، کہ سم ٹائم وی کاپی دا پروفیسر مٹیریل. کہ پروفیسر نے آپ کو کچھ نوٹس دے دیے، کچھ ریڈنگ مٹیریل دے دیا، یا اپنا کوئی ورک اس نے دے دی کہ آپ اس کو یہ دس از ہیلپنگ مٹیریل فار یو، تو ہم اس پروفیسرس کے مٹیریل کو ایز اٹ از لکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی پلیجرزم ہے. ریمبر مطلب یو شوڈ نیور ریپیٹ دا ورڈز آف دا پروفیسر ورک، رادر یو شوڈ گیو یور اون ان پٹ. وہ جو انہوں نے آپ کو دیا ہے وہ تو آپ کی ہیلپنگ مٹیریل ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے. اور باقی جو آپ کویشچن کو آنسر کرو گے تو وہ آپ کی اپنی ایک ایفرٹ ہے کہ آپ نے کس طرح انالیسس کر کے، کرٹیکل ایویلیویشن کر کے، وہاں سے جو بھی کویشچن آپ سے پوچھا گیا ہے آپ نے اس کو آنسر کرنا ہے. اور اگر آپ نے یہ سمجھا کہ بس جو پروفیسر کے مٹیریل کو آپ ایز اٹ از لکھ دو گے تو وہ کافی خوش ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. ایکچولی ان اکیڈیمک فیلڈ اینڈ دس وڈ بی اماؤنٹ ٹو پلیجرزم. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں زیادہ تر مطلب پروفیسرز تو کریڈٹ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے.
تو ریمبر دس شوڈ ناٹ بی the right way. تو okay, so now the next is collusion. How to avoid collusion. وہ جو آپ گروپ ورک کرتے ہو پھر اس میں there is a risk of taking the other people ideas and there is this intermingling of ideas. تو اس سے کیسے بچا جائے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کی اس گروپ اسائنمنٹ ہو تو پہلے آپ ڈسکشن کر لو، ٹھیک ہے؟ اپنا سارا دل صاف کر لو، بالکل جتنی بھی آپ کی آئیڈیاز ہیں وہ سارے آپ شیئر کر لو، اور جتنا بھی آپ اس کے پرونس اینڈ کونس ہیں وہ سارے آپ مینشن کر لو تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. سارے بچے اس کو سن لیتے ہیں تو یہ ایک دوسرے سے لرن کر لیتے ہیں. تو وہ آپ نے سارا مطلب ہے کہ جس طرح مطلب اورلی مطلب ہو رہا ہے سارا، اور آپ نے اس وقت کوئی ریٹن کام نہیں کرنا. تو اس کے بعد آپ نے پھر اس وقت یا وہاں سے اٹھ کے جہاں پہ بھی آپ نے اس کو اپنا رائٹ اپ کو کرنا ہے، so then you should start writing your own assignment without looking into the other people assignment. کہ پھر ہر ایک نے انڈیویجولی اپنا کام کرنا ہے. تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا جو فرینڈ ہے وہ پہلا کون سا پیراگراف لکھے گا، پھر بعد میں کون سا لکھے گا. تو حالانکہ ایڈیز تو پھر وہ ہوں گے لیکن ورژی پھر آپ کے اپنے ہوں گے، اور جو اس کا سیکوینس ہے، جو اس کا سٹائل ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا، اور ظاہری بات ہے پھر کنٹینٹ میں بھی ویریشن آئے گا. سو ان دس وے یو وڈ اوائڈ آل کائنڈ آف پلیجرزم. پھر آخری ہے کہ پرچیزنگ ایسے سم ٹائم وی پیپل جسٹ پرچیز ایسے وی پے فار دا مٹیریل اینڈ وی جسٹ بائی اٹ آن دا نیٹ اور فرام ادر پیپل اینڈ وی پے دیم. اینڈ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو چلو مطلب کہیں پبلش نہیں ہوا، اس بندے نے میرے لیے خاص اسپیشل طور پہ اسائنمنٹ بنا دی ہے، اور مطلب کسی کو کیا پتا. بٹ ریمبر دس از اکیڈیمک ڈس آنیسٹی. اینڈ ہاؤ ٹو اوائڈ دس؟ بہت ہی سمپل رول ہے، نیور ڈو دس. اس کو کبھی نہیں کرنا. This is a gray area. So never copy material, never buy material, and never pay for it. Just use your own mind. اب آخر میں سب سے انٹرسٹنگ یا پینفل ہے جو بھی ہے، بٹ اٹس ریلیٹڈ ٹو پینلٹیز. کہ اگر کوئی بندہ پلیجرزم کی لیے سبجیکٹ کیا گیا اینڈ ہی از فاؤنڈ گلٹی آف پلیجرزم، so how or what kind of penalties are imposed on that particular person. تو بہت سمپل ہے، میں نے یہ پورا ایک جو ٹیبل ہے تو اس کو کاپی کی ہے وہیں اس بک سے، تو آپ کے لیے ذرا سا آسان ہے. تو اب یہاں پہ افینس ہے اور یہاں پہ پینلٹی ہے. تو اگر فرسٹ مائنر آفینس ہے، مائنر آفینس مین کہ ایک چھوٹا سا آپ نے مطلب ہے کہ پلیجرزم کا کام کیا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ریفرنس نہیں دیا یا آپ نے وہ کلوشن کیا ہے، تو بس اس میں آسان سی پینلٹی یہ کہ کورس مارک از زیرو. سو یو آر فیل ان دیٹ پرٹیکولر کورس ورک. یو آر گیون زیرو مارکس ان دیٹ پرٹیکولر کورس ورک. سیکنڈ ہے کہ آتھرز ہو لیٹ ادر ٹو کاپی دیئر ورک، جس طرح آپ دوسروں کو اسسٹ کرتے ہیں کاپی کرنے میں، اگین اس کے لیے بھی وہی سزا ہے، وہی پینلٹی ہے کہ ہی آلسو گیٹ زیرو مارکس. تو چاہے جس نے کاپی کی ہو جس سے کاپی کیا گیا ہو، تو دونوں کے مارکس زیرو آئیں گے کورس ورک میں. پھر نیکسٹ ہے کہ سیکنڈ آفینس ول بی ریفرڈ ٹو اے پینل. اگر آپ دوبارہ کرو اس کو، مطلب ایک دفعہ کر لیا اور تب بھی آپ راہ راست پہ نہیں آئے اور آپ لوگ نہیں سدھرے، آپ لوگ نہیں مطلب ہے کہ جو بھی بندہ وہ کام کر رہا ہے تو وہ نہیں سدھرا، تو پھر نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ ہے کہ دا انسٹرکٹر وڈ ریفر ٹو اے پینل. تو وہ پینل کے پاس جائے گا اینڈ دا پینل آپس میں جو مشورہ کر دے گا، تو اس کی میکسیمم پھر پنشمنٹ یہ ہے کہ دے کین آسک دا اسٹوڈنٹ ٹو لیو دا یونیورسٹی. تو وہ وہاں سے رسٹیگیٹ ہو سکتا ہے. اچھا پھر نیکسٹ ہے مور دین ون آفینس اکر ایٹ دا سیم ٹائم. کہ آپ نے ایک ہی وقت میں بہت آفینس کر لیا، ٹھیک ہے؟ مطلب ہے کہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا وہ ایک تیر پہ دو شکار، یا وہ 30 مار خان. تو آپ ایک ہی ٹائم بھی مطلب اپنے سارے آفینس کر لیے، مائنر بھی کر لیے، میجر بھی کر لیے، پورے وقت میں اپنے سب کچھ ایسا کر دیا کہ مطلب کلوشن بھی کر لیا، ریفرنس بھی نہیں دیا، کوٹیشن مارک بھی یوز کر لیا، اور وہ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں وہ، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری. تو بس اتنی زیادہ offenses کر لی آپ نے. تو دا penalty for this is that all course are set to zero. تمام کورسز میں آپ کو زیرو مارکس. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ مطلب اگر آپ پلیجرزم کرو ایک کورس میں بلکہ بہت سے کورسز میں کرو، ایک میں بھی کرو، دوسرے میں بھی کرو، تیسرے میں بھی کرو، تو یو آر ڈوئنگ دا سیم offense at the same time. Therefore all the course
are set to 0. اور پھر آخر میں ہے کہ فرسٹ میجر offense plagiarism bulk of a project. تو یہ ایک میجر offense ہے کہ آپ ایک پورے پروجیکٹ میں بہت زیادہ مٹیریل جو ہے نا وہ آپ کا پلیجرائزڈ ہے. تو اگین دس از ریفر ٹو اے پینل اینڈ the punishment is to leave the university. تو یہ چیزیں موجود ہیں یہاں پہ. تو دیز آر دا ٹائپ آف پینلٹیز وچ آر امپوزڈ. اب یہ پینلٹیز کیسی حد تک ہوتی ہیں ڈپینڈ کرتا ہے انسٹیٹیوشن پہ، یونیورسٹی پہ. سچی بات بتاؤں نا تو یونیورسٹیز کہتی ہیں، ایچ سی بھی کہتا ہے کہ پلیجرزم پہ زیرو ٹالرنس ہے، مطلب اٹ کین نیور بی ٹالریٹڈ. اور ہوتا بھی ایسا ہے. تو اکثر زیرو مارکس آ جاتے ہیں. اور یونیورسٹی سے انویسٹیگیٹ مطلب اسٹوڈنٹ کے لیے، پروفیسرس کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ دا پروفیسرز نو if they do a research which is plagiarized, so they are asked to leave the university, rather they lose their job basically. تو اس کے انسٹنسز موجود ہیں ہمارے پاس، تو ایگزامپلس آلریڈی ہیں. اور اسٹوڈنٹ کو مطلب ہے کہ جہاں تک میری انفارمیشن میں ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو نکالا جائے یونیورسٹی سے تو نہیں ہے ابھی، آئی تھنک میرے خیال میں تو، یا مجھے یاد نہیں ہے یا میرے علم میں نہیں ہے، مے بھی ہوا ہو، لیکن یہ پینلٹی موجود ہے تو یہ ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ یہ نہ تصور کرو کہ چونکہ ابھی تک ہوا نہیں ہے یا میرے علم میں نہیں ہے مے بھی ہو چکا ہو. تو پلیجرزم اگر آپ سیکنڈ اوفینس کرو گے یا میجر اوفینس ہے تو اس پہ مطلب ہے کہ یونیورسٹی سے آپ کا ایکسپیلشن، آپ کا تو خیر نہیں، جو بھی کرے گا اس کی ایکسپیلشن بھی ہو سکتی ہے. تو ایٹ لیسٹ یو شوڈ نو کہ بھئی یہ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اور یہ آخر میں بک کا نام ہے دا لٹل بک آف پلیجرزم وچ از پروڈیوس بائی لیڈس میٹروپولیٹن یونیورسٹی. تو یہاں سے میں نے ریسورسز لیے ہوئے ہیں. تو ود دس آئی جسٹ کم ٹو دا اینڈ آف دس پرٹیکولر ٹاپک. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.